खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया। और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि इन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी। और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5000 मर्द थे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ो, आज की तिलावतों में हम खुदा की परवरदिगारी, खुदा का रहम और इंसानों के लिए खुदा का फ़िक्र हम देखते हैं। ये जो पहली तिलावत में अब देखते हैं कि खुदा नबी के ज़रिए से फरमाता है कि तुम लोग जो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन ज़िंदगी में इंतखाब करते वक्त अक्सर गलती कर जाते हो कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है। इसलिए खुदा फरमाता है कि सीखो कि क्या ज़रूरी है। खुदा परवरदिगार है, वह अपनी परवरदिगारी में तुम्हें हर चीज़ फ़राहम करता है। खुदा रहीम है और खुदा के रहम के दरवाज़े हमेशा हर एक के लिए खुले रहते हैं। और खुदा फरमाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या खाना है, यानी ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि यही बात आज यीशु मसीह करके दिखाते हैं। और देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ा हजूम है, जो खुदा जिन्होंने इंतखाब कर लिया है कि ज़िंदगी में यीशु ही हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है। यीशु के पीछे चल कर ही हमें निजात मिल सकती है, और यीशु ही हमें ज़िंदगी के रास्ते बता सकता है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लिखा है कि 5000 के करीब मर्द, बच्चे और औरतों के अलावा। इसका मतलब ये है कि अगर 5000 मर्द होंगे तो कम से कम 5000 के करीब ही औरतें और बच्चे भी होंगे। तो 10,000 के करीब या इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हजूम जो यीशु के पीछे पीछे है। और यीशु ने इनकी तरफ देखा और यीशु को तरस आया है। जो पहली तिलावत में भी हमने देखा, खुदा का तरस, खुदा का रहम, खुदा का अपने लोगों के लिए फ़िक्र, खुदा की परवरदिगारी। और यहाँ भी हमने देखा कि यीशु मसीह एक बहुत बड़े हजूम को देखकर फ़िक्रमंद होते हैं और उनको खुदा का कलाम सुनाते हैं। और ये जगह क्योंकि गांव से काफ़ी दूर है, और यीशु के शागिर्द भी फ़िक्रमंद हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि यीशु के शागिर्द भी फ़िक्रमंद हैं। वो यीशु के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं कि अभी शाम होने वाली है, और अच्छा है कि ये लोग जाएं और जाकर ये आसपास के देहातों या गांव से खाना ख़रीद लें और खा लें। और यीशु उनकी फ़िक्रमंदी देखकर तो खुश होते हैं, लेकिन यीशु उनको एक नया सबक सिखाना चाहते हैं। और सबक ये है कि तुम ही इन्हें खाने को दो।
ان کے جانے کی ضرورت نہیں، تم ان کو کھانے کو دو۔ شاگرد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے لوگ کہاں سے کھانا لائیں گے، یہاں تو کئی دیگیں چاہیے، بہت کھانا چاہیے، تو کہاں سے لائیں گے؟ تو یسوع نے کہتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو لے کر آؤ، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں۔ یسوع کہتے ہیں وہی لے آؤ۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا ہجوم، اور یسوع میں کہہ رہے ہیں 5 روٹیاں لے کر آؤ، تو ابھی کیا ہوگا؟ یہ تو ایک نوالا بھی ان کو نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف یسوع نے کہتے ہیں کہ ان کو گھاس پر بٹھا دو، سب کو۔ یسوع نے یہ بھی گروپ کو بھی ایک تربیت دیتے ہیں، اور تربیت میں یہ ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کسی معاشی بیک گراؤنڈ سے چاہے وہ آیا ہو، کسی بھی شہر سے آیا ہو، اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، یسوع مسیح سب کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، سب کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یسوع ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ترتیب سے بیٹھنا ہے، ترتیب سے بیٹھنا ہے، گروپوں میں بیٹھنا ہے۔ یہ بے ہنگم گروپ ہے، کوئی ترتیب نہیں تھی۔ یسوع ان کو ترتیب میں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں لفظ لگایا گیا کہ یسوع نے ان کو حکم دیا کہ وہ گھاس پر بیٹھے، حکم دیا، تاکہ عزیزو جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہے، وہ جب ضرورت محسوس کرتا ہے وہ پھر حکم بھی دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے دیکھا کہ بہت بڑا ہجوم ہے، تو ان کو ترتیب سے بٹھانا بڑا ضروری ہے، اور اس لیے یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ یہاں آپ گھاس پر بیٹھیں۔ یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا، اور ان آسمان کی طرف، اپنے باپ کی طرف دیکھا، اور انہیں برکت دی، اور شاگردوں سے کہا کہ یہ بانٹ دو۔ شاگرد بھی یسوع کے ہاتھ سے وہ روٹیاں لیتے ہیں، بانٹتے جاتے ہیں، اور پھر بانٹتے ہی جاتے ہیں، اور لوگ کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور عزیزو لکھا ہے کہ لوگ کھاتے رہے، خوب سیر ہو کر انہوں نے کھایا، یعنی کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہا، کسی کی حسرت بھی نہ رہی کہ کچھ اور کھانا ہے۔ یہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے تقریباً کوئی 8-10 ہزار کے قریب لوگوں نے کھانا کھایا، اور لکھا ہے پھر بھی 12 ٹوکریاں بچ گئیں۔ 12 بچے ہوئے ٹکڑے یسوع مسیح نے کہا ان کو اکٹھا کر لو، ان کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ان کو بچانا ہے۔ عزیزو آج ہم جب اس تلاوت کو پڑھتے ہیں اور یہ معجزے کو دیکھتے ہیں، اور پہلی تلاوت کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کتنا پروردگار ہے، مہربان ہے، رازق ہے۔ وہ انسان کی ضرورتیں جانتا ہے، انسان کی ضرورتیں جانتا ہے، اور وہ انسان جو کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی خدا کے پاس آ جائے، خدا اس کی سنتا ہے۔ اس لیے پہلی تلاوت میں بھی پڑھا گیا کہ سب میرے پاس آؤ، میرے پاس، پانی کے چشمے کے پاس آؤ، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میرے پاس آؤ۔ اور یہاں بھی ایک بہت بڑا ہجوم جو خود بخود یسوع کے پیچھے ہے، انہوں نے خود انتخاب کر لیا ہے، انہوں نے دنیا کی چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یسوع نے دیکھا کہ یہ کلام بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جسمانی ضرورت بھی ہے۔ اب ان کو روحانی خوراک دی گئی ہے، اب ان کی جسمانی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے۔ اور یسوع مسیح شاگردوں کو کہتے ہیں تم ہی انہیں دو۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں شاگردوں کو بھی کہ نقطہ یا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو پوائنٹ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا پر کتنا ایمان ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہے، خدا پر بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ ہے کہ جس رزق کو خدا برکت دے دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کی بات ہم نے دیکھی ملوک کی کتاب میں بھی، جب الیاس
صارفت کی بیوہ کے پاس جاتے ہیں اور خدا وہاں بھی کہتا ہے، نبی صارفت کی بیوہ سے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے روٹی لے آ، تیرے گھر سے نہ تو کبھی آٹا ختم ہوگا اور نہ تیل ہی ختم ہوگا۔ خدا نے برکت دے دی ہے، اب یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، آج بھی شاگردوں نے دیکھا ہے کہ یسوع اس ہجوم کو جو یسوع کے پیچھے ہے، یسوع کی تعلیمات سنتا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یسوع ان کو کھانے کی چیزیں بھی فراہم کرتا ہے، اور شاگردوں کو بھی یسوع سکھاتا ہے کہ جب خدا برکت دے دے گا تو کمی نہیں ہوگی، تم بھی بڑا دل کرو، بڑا ذہن کرو، ایمان کو مضبوط رکھو، اور دیکھیں خدا ہر روز معجزے کرتا ہے۔ عزیزو، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اگرچہ ان کے گھر میں شاید دوسرے گھروں کی نسبت شاید آمدنی کم ہے۔ عزیزو، بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے خاندان، اور ان کے گھروں میں شاید آمدنی دوسرے گھروں سے کم ہے، ان کے گھر میں روپیہ پیسہ کم ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اور شاید دوسرے کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر شاید بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی، آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔ وہ جو چیز بھی دیکھتے ہیں یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے تو اچھا ہے، یہ بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ اور ایسے گھرانوں کے بچے کسی کے گھر میں بھی چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز کھا رہے ہو تو ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک بات ہے۔ اور بہت سارے گھرانے انہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ رازق رزق دے گا، اور ان کے تمام رزق کمانے کے بھی طریقہ کار بالکل راست ہیں، درست ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور خدا کا نام لے کر محنت شروع کرتے ہیں، اور بالآخر اس کھیت کو، اس محنت کو، اس نوکری کو، اس رزق کو برکت دینے والا تو اوپر ہے۔ اس لیے ان گھروں میں رزق تھوڑا بھی ہو، آمدنی تھوڑی بھی ہو، ان گھروں میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی پولیس کیس ہیں، اور ان کے پیسے راست طریقے سے، صحیح طریقے سے، صحیح چیزوں پر، اور انسانوں کی، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے صرف ہوتے ہیں۔ عزیزو، آج یہی بات ہمیں مقدس پولس بھی بتاتے ہیں کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو ایک دفعہ خدا پر ایمان رکھ کر خدا کے اس ایمان کا ٹیسٹ کر لیتا ہے، اس کو اس خدا کے پیچھے چلنے کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کی کوئی چیز خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ پولس رسول یہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی تلوار، کیا جنگیں، کیا مصیبت، کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایمان ہی خدا پر ہے، اور اس خدا پر ایمان ہے جو خالق بھی ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، خلق کیا ہے، جو رازق بھی ہے اور رزق بھی دیتا ہے، اور وہ جو رحیم بھی ہے کیونکہ وہ رحم بھی کرتا ہے، اور وہ معاف بھی کرتا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ عزیزو، آئیں آج ہم خدا سے دعا کریں، خدا آپ سب کے بھی خاندانوں کو کثرت سے برکت دے، رزق کو برکت دے۔ عزیزو، آپ جتنے بھی لوگ آج نماز میں ہیں، یقین جانیں کہ چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے خدا اس کے رزق کو برکت دے دیتا ہے، اور وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ چاہے کوئی بیاہ شادیوں کے معاملات ہوں، زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہوں، وہ ہمیشہ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً قرضے کے نیچے بھی نہیں آتے۔ ہم نے دیکھے ایسے لوگ
جو بڑے لگتا ہے ظاہراً بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے قرضے کے نیچے بھی ہیں، سود پر بھی انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اور جو خدا پر جو بھروسہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، خدا اس کی ساری مشکلات دور کرتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس خدا پر ایمان رکھیں جو رحیم ہے، جو رازق ہے، جو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خدا برکت دے، تاکہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، جب آپ بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو آپ کا دسترخوان بھی ایسے ہی ہو جائے جیسے یسوع نے سب کو بٹھایا، اور یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی، اور وہاں پر بہت کھانے کے بعد بہت بچ بھی گیا، لیکن جو بچا ہوا تھا اس کو سنبھالا بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو بچتا ہے اس کو سنبھالا بھی چاہیے۔ جو بچتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہی بچا ہو، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ بچا اس کو بھی سنبھالا جائے، اس کو بھی غلط کاموں پر نہ استعمال کیا جائے، اس کو بھی سنبھالا جائے۔ جو سنبھالتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ آپ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ خدا سے دعا کر کے اپنے کھانے کو شروع کریں، اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، جب وہ بچا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو بھی آپ سنبھالیں، اس سنبھالے ہوئے کو بھی خدا ہی برکت دے، تاکہ آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ آپ خدا سے برکت بھی لیتے ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔